अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। Learning Camp। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपका सिलेबस चेंज हो गया और मैं आपको आपके सिलेबस के लिहाज से पढ़ा रही हूँ, आपको तैयारी करवा रही हूँ, क्योंकि जो है आपको एग्ज़ाम्स में कोई मुश्किल ना हो। तो उसके लिए आज मैं उर्दू का जो पढ़ाऊँगी आपको, उर्दू का सबक है नज़रिया पाकिस्तान, ठीक है? इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस साथ साथ मिलती रहें। तो अब हम पढ़ते हैं नज़रिया पाकिस्तान। इसका जो है हमने इसको पढ़ना है, पैराग्राफ है इसका, और पैराग्राफ की सबसे पहले जो मेन वर्ड्स होते हैं उसकी जो है अल्फाज मानी करेंगे, उसके बाद सियाक़ व सबाक़ इसका लिखेंगे और फिर इसकी तशरीह करेंगे, ठीक है? ये मेन पॉइंट है। जब भी आपने किसी पैराग्राफ की स्लीस करनी होती है, स्लीस उर्दू इसमें इसको कहते हैं, तो जब आपने इसको करना होता है तो आपने ये वाली छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनको आपने नज़रअंदाज नहीं करना और इसको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो इसका पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, नज़रिया पाकिस्तान। सबसे पहले आप देखें कि इसके मज़मून का नाम है नज़रिया पाकिस्तान और इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ का नाम है डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान, ठीक है? ये आपने नाम ज़रूर जो है ना याद करना है कि मुसन्निफ़ कौन है। सबक का नाम भी लिखना होता है और मुसन्निफ़ का भी, क्योंकि जब भी आपको कोई पैरा दिया जाता है पेपर में तो ये नहीं लिखा जाता कि कौन सा सबक है इसका और सबक का नाम क्या है। अगर आपने सबक पढ़ा हुआ होगा तो आपको वो पैरा पढ़ते ही फ़ौरन याद आ जाएगा कि हमने फ़लाँ चैप्टर का था, उसमें से हमने ये वाला पैरा पढ़ा था। तो आपको जब भी आप उर्दू का पढ़ते हैं तो अपना ज़रूर अपना जो है चैप्टर पढ़ा करें और उसको ध्यान से देखा करें। जब भी आपको कोई पैरा आएगा तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि हमने फ़लाँ सबक से ये पैरा पढ़ा था, ठीक है? तो चलते हैं, आप पढ़ते हैं। इसके दो जो है इसके मेन पैराग्राफ हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं और जिनके बारे में बताया जाता है अक्सर, ठीक है? आज मैं वही दोनों आपको करवाऊँगी। तो इसका पहला पैरा है, हम पढ़ते हैं। औरंगज़ेब के बाद ही उसके बेटों के बाहमी नफाक और कमज़ोरी की वजह से मुगलिया सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। मरहटों और हिंदुओं के कई गिरोहों ने सर उठाया, अंग्रेज़ों ने अपने कदम जमाए और मुल्क में इंतशार फैल गया। लेकिन ऐसे गए गुज़रे हालात भी कौम को फ़रोग़ देने और इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए कोशिशें जारी रहीं। चुनांचा मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे सुल्तान टीपू ने न सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया बल्कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और उन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी, ठीक है? ये पैरा जो है औरंगज़ेब के बाद ही उसके बेटों के बम इत्तेफाक से लेकर और एंड इसका जो है उन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी, यहाँ तक है, ठीक है? अब हम इसके मेन पॉइंट लेते हैं जी, यानी कि इसके वर्ड्स मीनिंग। इसके वर्ड्स मीनिंग आपको बताती हूँ कि इसमें है जी बाहमी। बाहमी का मतलब है आपस का, बाहमी इन्नफाक, बाहमी इन्नफाक आपस में ना इत्तफाक़ी, ठीक है? और उसके बाद ज़वाल, तंज़ली, ग्रोह, जमात, कदम जमाना, कब्ज़ा करना, मजबूती पकड़ना, ठीक है? इंतशार, बेचैनी, फ़रोग़ तरक्की और सर बुलंद करना, ऊंचा दर्जा देना, ठीक है? ये इसके मेन जो है वर्ड्स मीनिंग थे, हैं छोटे छोटे, लेकिन जो है ना इनको अपने नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि जब आप ये पढ़ेंगे
تو اس کے ساتھ تشریح کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کو ورڈز کی میننگ ہی نہیں آئیں گے تو آپ ان کو اپنے لفظوں میں، اپنے ورڈز میں کیسے بیان کر سکیں گے. اس لیے الفاظ معنی کو پہلے جو ہے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہوتا ہے جی سیاق و سباق. اس کا دوسرا جو ہے مین سیاق و سباق آپ نے بتانا ہے. سیاق و سباق کیا ہے کہ جو آپ نے سبق پڑھا ہے اس میں مین کس چیز کو فوکس کیا گیا ہے، کس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس کی تھوڑی سی آپ نے اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتانا ہے کہ سبق میں کیا جو ہے مصنف کہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تشریح آتی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ تشریح کرنی آسانی ہو. تو سیاق و سباق میں کیا ہے جی، ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا ہے، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے اس مضمون میں واضح کیا ہے کہ مسلمانوں نے ہر قدم پر تحمل مزاجی کا ثبوت دیا ہے. وہ نہ تو کسی سے انتقامی جذبہ رکھتے ہیں اور نہ ہی شدت پسند ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، الحمدللہ مسلمانوں میں یہ ہے کہ وہ کسی سے بدلہ وغیرہ نہیں لیتے. ان کے اندر ایک تحمل، ایک صبر ہوتا ہے جس کو وہ برداشت کرتے ہیں. ہمیشہ رواداری سے کام لیتے ہیں، لیکن جب کبھی اسلام کے مقابلے میں دوسری لادینی قوتوں نے مسلمانوں پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہا تو مسلمان اس شیطانی قوتوں کے سامنے میں سینہ سپر ہو گئے. کیا مطلب ہے اس کا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی، ویسے تو وہ اگنور مسلمان کرتے رہتے ہیں ہر بات کو، لیکن جب اسلام کے بارے میں کوئی بات آتی ہے، کوئی قوتیں، کوئی قومیں دوسری آ کے ان کو چھیڑتی ہیں، تنگ کرتی ہیں، یا ان کے ساتھ جو ہے نا غلط بیانی کرتی ہیں، تو وہ پھر مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتے، پھر ان کا پورے زور سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ڈٹ کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. برِ صغیر کو بھی ایسی حالات سے دوچار ہونا پڑا جب اکبر بادشاہ نے اپنے پسندیدہ ہندوؤں کو اپنی نوازشوں سے اس قدر مالا مال کیا کہ وہ ملکی معاملات میں بھی دخل اندازی کرنے لگے. دیکھیں آپ جب دوسرے ملکوں کو جو جو اپنے قریب لے آتے ہیں تو ان کو اتنی جب سپیس آپ دے دیں گے کہ وہ آپ کے معاملوں میں بھی دخل اندازی شروع کر دیتے ہیں. کسی کو بھی اتنی سپیس مت دیں کہ وہ آپ کے گھر میں انٹر ہو کے آپ کے وہ گھر کے معاملے میں بھی انٹرفیئر کرے اور آپ لوگوں کو اس کا پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. ٹھیک ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے. اور ملک میں آہستہ آہستہ ہندوؤں طریقے رائج ہونے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، اس وقت برصغیر کے رہنے والے مسلمان اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، دیکھا کہ ابھی اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ جب ہندوؤں کو انہوں نے اسپیس دی، اپنے ساتھ فری کیا، اپنے ساتھ ہر معاملے میں ان کو شامل کیا، تو وہ کیا کرنے لگے، ان کے ملک کے بارے میں بھی، ان کے ہر سیاست میں بھی، ہر جگہ میں انٹرفیئر کرنے لگے، جس سے وہ جو ہے پھر وہ مسلمانوں کے درمیان اور ان کے درمیان جو ہے نا وہ اختلاف پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اب ہم کرتے ہیں اس کی تشریح. تو تشریح اب آپ کے لیے ایزی ہوگی. تو ٹھیک ہے، اس میں میں نے آپ کو پیرا پڑھ کے سنایا. مجھے پیرا پڑھ کے سنانا اس لیے پڑا کہ آپ وہ جب سنیں گے تو پھر آپ کو تشریح بھی سن کے آسانی سے سمجھ جائے گی، اس لیے مجھے وہ پہلے پڑھنا پڑا. میں نے اس کے ورڈز میننگ آپ کو بتا دیا. اب ہم اس کے پڑھتے ہیں تشریح. تشریح کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز پڑھ لی ہے تو اس کو آپ نے اپنے ورڈز میں بتانا ہے. ٹھیک ہے، تشریح کا مطلب آسان ورڈ استعمال کرنا ہے، ایزیلی بتانا ہے. تو جب ورڈ بھی نہیں پڑھ لی ہیں تو اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. اورنگزیب عالمگیر شاہ جہاں کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے، اورنگزیب عالمگیر شاہ جہاں کا بیٹا تھا. جب اس نے برصغیر میں ہندوؤں کو عروج حاصل کرتے دیکھا تو اس نے اپنے دل میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا. وہ ایک سچا مسلمان تھا. اس نے اسلام کو فروغ دینے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے نااتفاقی کا شکار ہو گئے. ٹھیک ہے، انہوں نے حکومتی امور کی طرف
کوئی توجہ نہ دی، یعنی کہ انہوں نے جو حکومت نے ان کے سپرد تھی جو اس کے بارے میں انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت آہستہ آہستہ تنزلی کی طرف بڑھنے لگی۔ جب انہوں نے اپنی حکومت کی طرف دھیان نہیں دیا، دوسروں کاموں میں پڑ گئے اس کے فوت ہونے کے بعد، تو پھر کیا ہوا کہ ان کو آہستہ آہستہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اورنگزیب نے جن فتنوں کا سر سختی سے دبا رکھا تھا وہ بدتریج سر اٹھانے لگا۔ اورنگزیب خود جو تھے وہ اچھی حکومت کر کے گئے تھے، اور وہ جو فتنے جو فساد تھے ان کو ہمیشہ روکتے تھے، اس کا مقابلہ کرتے تھے، لیکن جب ان کے وفات کے بعد ان کے بیٹوں نے اس پہ دھیان نہ دیا تو اس سے کیا ہوا کہ فسادات بڑھنے لگے۔ ان میں مرہٹے اور ہندو پیش تھے۔ مرہٹے ہیں انگریز، مرہٹے کن کو کہتے ہیں؟ انگریز کو۔ ان میں انگریز اور ہندو، آپ یہاں پہ مرہٹے کے بجائے انگریز لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں انگریز اور ہندو پیش تھے۔ ایسے میں انگریزوں نے اپنے قدم مضبوط کیے، جس سے ملک میں بے چینی پھیل گئی، حالات خراب ہو گئے۔ ایسے حالات میں کئی پرخلوص لوگوں نے مسلمان قوم کی ترقی اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی، ٹھیک ہے۔ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان نے نہ صرف یہ کہ ہندوؤں اور انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، بلکہ مسلمان قوم کی بہتری کے لیے اس نے افغانستان، ترکی اور فرانس کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے اس کا ساتھ نہ دیا، ٹھیک ہے۔ اپنوں کی غداریوں کی وجہ سے انہیں کامیابی نہ مل سکی، لیکن ان کی کوششوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا اس پیرے کی تشریح۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے آپ کو ذرا جو ہے تھوڑی ڈیٹیل اس کی بتا دی ہے، تو آپ اس کو جب پیرا پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ تشریح کرنا، تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا اس کا پہلا پیرا۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں پیرا نمبر 2، جو کہ اینڈ میں جو آپ کا پیرا ہے، نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے، یہاں سے لے کر اینڈ تک انشاءاللہ تک، ٹھیک ہے۔ تو اب میں یہ پڑھتی ہوں پیرا، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس کے الفاظ معنی بتاتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور نظر پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظر پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اب اس پیرے کو آپ کس طرح سٹارٹ کریں گے؟ میں نے کیا بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے سبق کا نام، مضمون کا نام کیا ہوگا؟ نظریہ پاکستان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے مصنف کا نام، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم لکھیں گے جو اب ہم نے پیرا پڑھا ہے، اس کو دھیان سے دیکھیں، اپنے سامنے بک رکھ لیں، اور میں آج پڑھوں گی تو آپ کو ساتھ ساتھ پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ ویسے آپ سنیں گے میں تو میری بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے بک کھول کے سامنے رکھیں اور اس پیرے کو میرے ساتھ ساتھ دیکھیں اور پڑھیں، ٹھیک ہے۔
تو اب ہم اس کے الفاظ میں نہیں دیکھتے ہیں. تو فلاحی، فلاحی کا کیا مطلب ہے؟ بہتری، بہبود، سلامتی، مملکت، سلطنت، حکومت. ٹھیک ہے. قومی مفاد، پوری قوم کا فائدہ. اس کے بعد ہے گروہ بندی، جماعت قائم کرنا، الگ سے گروہ بنانا. ٹھیک ہے. بلاتر، بلند، اونچا. پھر ہے نظریہ پاکستان، پاکستان قائم کرنے کا اصول. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے فروغ دینا، کس چیز کو؟ بڑھانا، ترقی دینا. ٹھیک ہے. پیش نظر رکھنا، پیش رکھنا، پیش تو نظر میں رکھنا، نگاہ میں رکھنا. ٹھیک ہے. سیرت، اس کا مطلب ہے عادت. خصلت، خصلت ہے طریقہ. امتیاز، امتیاز کسی چیز میں امتیاز کرنا، یعنی کہ کسی چیز میں فرق کرنا. توانا، تندرست. مستحکم، مضبوط. اور اس کے بعد پرعظمت، شان و شوکت والا. اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے. یہ اس کے تھے الفاظ معنی. اب آپ دیکھیں اس کو سیاق و سباق میں جو ہم نے مطلب پورا ہم نے پڑھا ہے سبق، تو اس کے حوالے سے اور اینڈ میں جو کچھ وہ بتانا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے سیاق و سباق میں آپ تھوڑی سی اس کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گے کہ اینڈ پہ جا کے اس سبق میں تو مصنف کیا بتا رہا ہے، وہ سیاق و سباق اس کے حوالے سے تھوڑا سا اس میں آپ لکھیں گے، اس کے بعد تشریح کریں گے. تو سیاق و سباق کیا ہے؟ ہمارے مسلمان رہنماؤں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ برِ صغیر میں ایک نہیں بلکہ دو قومیں آباد ہیں. ایک ہندو قوم ہے اور دوسری مسلمان قوم. ہندوؤں نے اپنی قوم کی بنیاد خاندانی، نسلی، قبائلی اور جغرافیائی حدود پر رکھی. ٹھیک ہے. جبکہ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے. یعنی یہ رنگ، نسل اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے. پاکستان بنانے کے پیش منظر میں یہی نظریہ کار فرما تھا کہ مسلمان ہندوؤں سے الگ قوم ہیں. ٹھیک ہے. جن کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رسم و رواج، تہذیب، ثقافت اور عبادات کا طریقہ سب ایک دوسرے سے جدا ہیں، یعنی کہ الگ ہیں. لہٰذا مسلمانوں کے لیے ایک ایسا خطہ زمین ضروری ہے جہاں وہ اپنے نظریے کے مطابق زندگی گزار سکیں. قائد اعظم کی پرخلوص کوششوں اور نے اس حقیقت کا لبادہ اور بڑھایا، یعنی کہ ان کی کوششوں سے ہمارے پاکستان ہمارا بنا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک نظریاتی مملکت کے طور پر معرفت وجود میں آ گیا. الحمدللہ. ٹھیک ہے. یہ تھا، یہ آپ نے بتانا ہے کہ بھئی آپ نے سبق وہی میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، پھر دوبارہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ تشریح کرتے ہیں سیاق و سباق کو ذہن میں آپ نے ضرور رکھنا ہے کہ تشریح کرنے سے پہلے جس پیرے کی آپ تشریح کر رہے ہوں گے اس کے ریلیٹڈ اینڈ میں جو مطلب اس کے پیرے کے ساتھ ملتی ہوگی جو بھی بات اس سبق میں، وہ آپ نے اس میں ضرور ایڈ کرنی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو پتہ چلے کہ تشریح کرنے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا. تشریح تو کر دی نارمل، تو ہم لوگ تو کر دیں گے، ایک پیرا لکھا اس کی تشریح سمپل اپنے ورڈز میں لکھ دیا تو یہ تو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیوں ہے یہ اور کس لیے ہے اور اس میں کیا بتانا ہے کہ سبق میں کیا تھا، کس کی وجہ سے یہ پیرے کی ہم تشریح کر رہے ہیں، اس میں کیا بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے ضروری تھا. اب ہم کرتے ہیں تشریح. تشریح میں ہے جی، اب میں اس پیرے کو آپ کو پڑھ کے اسی طرح جیسے میں نے پہلا بتایا تھا یہ بھی بتاتی ہوں کہ سمپل ورڈز میں آپ نے اس پیرے کو بس بتا دینا ہے، کیونکہ ورڈز میننگ آپ نے کیے ہوئے ہیں، وہی میننگ اس میں لگا کے تو آپ نے سمپل تشریح بتا دینی ہے، کیونکہ یہ ایسے ہی اس کو تشریح کہتے ہیں، اور سمپل اپنے ورڈز میں لکھنا. ٹھیک ہے.
مسلمان ہندوؤں سے الگ ہو کر اپنی ایک مملکت قائم کرنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کا مقصد صرف ایک خطہ زمین حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی مملکت کا قیام تھا جہاں وہ اسلامی اصولوں کی آبیاری کر سکیں، یعنی کہ اسلامی اصولوں کے مطابق رہ سکیں اور اپنے وطن کو اس کے مطابق ڈھال سکیں۔ نظریہ پاکستان کا ایک بنیادی مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی ریاست دینا ہے۔ ہم نے اپنے لیے الگ وطن تو حاصل کر لیا، اب ہمیں اس نظریے کی پاسداری کرنی ہے جس کی بنیاد پر وطن حاصل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کے لیے روز قیامت ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے۔ ہماری ہر تنگ و دو، ہر کوشش، ہر صلاحیت وطن عزیز کے لیے وقف ہو۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو بھی بات ہو، جو بھی کام ہو، اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ ہم جئیں تو مقصد پاکستان کے لیے جینا ہو، ہم مریں تو ہمارا مرنا پاکستان کے لیے ہو۔ ٹھیک ہے، جہاں بات قوم اور ملک کے فائدے کی ہو وہاں اپنے ذاتی فائدے کو بھول جائیں اور ملکی مفاد کے لیے کام کریں۔ جو بھی کام کریں وہ کہتے ہیں کہ اپنے ذاتی مفاد، کس کے ساتھ جھگڑا ہے تو بندے زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا جو ہے بدلہ لینے کے لیے تو کرتے ہیں یا اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس چیز میں جہاں ملک کی بات ہو تو وہاں پہ آپ نے ملک کے مفاد کے لیے اپنے ذاتی فائدے کو بھول جانا ہے اور ملک کے لیے کام کرنا ہے۔ ملک کے اندر کسی قسم کی الگ سے گروہ بندی کرنے کی بجائے ملک کی ترقی کو نظر میں رکھیں۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی توانائیاں صرف کر دیں، یعنی کہ اپنی کوششیں پوری لگا دیں اپنے ملک کی فلاح کے لیے۔ ہمیں اپنے ملک میں اس اصول کو ترقی دینا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا گیا، اور ہم نے اصول پاکستان کی بنیاد کو نظر میں رکھا اور اپنے طور طریقے اور رہن سہن کو ان اصولوں کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی تو یقیناً ہم بھی دنیا کی دوسری قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک نمایاں قوم کے طور پر ابھریں گے اور اسلام کے سنہری اصولوں کی روشنی میں وطن عزیز پاکستان کو طاقتور، مضبوط اور عالی شان بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ پیرے کا جو میں نے آپ کو تشریح بتائی ہے اس کو سمپل ورڈز میں آپ نے لکھنا ہے، کیونکہ جب آپ پیرے کو دھیان سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کو جو آپ کو سمجھ آئے اس کو لفظ بہ لفظ جیسے جیسے ہے ایسے ورڈز میں آپ نے لکھ دینا ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کی تشریح بالکل صحیح ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ چھوٹے چھوٹے لفظوں میں الجھنا نہیں ہے۔ آپ نے بالکل کسی کام میں اس چیز کا دھیان دینا ہے کہ کسی ورڈز میں آپ نے الجھنا نہیں ہے۔ آپ نے ذہن میں یہ بات بٹھا لینی ہے کہ ورڈز میننگ کو ذہن میں رکھ کے اور اپنے ورڈز میں جو آپ جیسے بندہ کہانی سنتا ہے تو کسی کو سنا دیتا ہے، اس طرح آپ نے وہ پیرا لکھ دینا ہے اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سب اسٹوڈنٹ کو کامیاب کرے اور سب اچھے نمبروں سے پاس ہوں۔ امید ہے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور نیکسٹ جو میری ویڈیو ہوگی وہ اس نظریہ پاکستان کی جو مشق ہے یعنی کہ ایکسرسائز وہ ہم کریں گے، اس کو تھوڑی سی ہم آنسر کوسچن اور اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔